اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو رات آ رہی ہے یہ لیلۃ المعراج ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، شب اسرا کے دولہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سفر معراج سے مشرف فرمایا۔ اور یاد رکھو، اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے، ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزے دیے۔ ان میں سب سے زیادہ معجزے میرے مصطفیٰ کو ملے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت تو یوں کہتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ تاجدار بریلی نے تو بات ہی مختصر کر دی کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے۔ کسی کو کتنے معجزے، کسی کو کتنے، کسی کو کتنے، لیکن جب باری آئی میرے نبی کی تو معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف معجزے ملے نہیں، بلکہ سر انور کے بال مبارکوں کی چوٹی سے لے کر قدموں کی خاک مبارک تک معجزہ بن کے آئے۔ اور اگر یہ موضوع بیان کرنا پڑ جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ ہیں، تو آقا علیہ السلام کے ایک ایک عضو کے معجزات بیان کرے تو ایک ایک گھنٹہ کم از کم بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک عضو پر کم از کم، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بھی، 2.5 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ، نبی علیہ السلام کے 2 معجزے مشہور ہیں، سب سے زیادہ مشہور 2 معجزے ہیں، ایک قرآن والا معجزہ، دوسرا معراج والا معجزہ، جو آج بھی موجود ہیں۔ باقی انبیاء کو جو کتابیں ملی وہ تبدیل ہو گئیں، قرآن آج تک اسی طرح ہے۔ اور معراج والا معجزہ ایسا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ معجزہ نہیں ملا، یہ صرف میرے نبی کا خاصہ ہے۔ اور آج کے
इस खुतबह जुमातुल मुबारक में आयात इसरा और मिराज के हवाले से तफसीर बयान करनी है, और इंशाअल्लाह वाक़या मिराज जो है वो आज रात बयान किया जाएगा। तो गुजारिश ये है कि परवरदिगार आलम ने मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर मिराज खुद कुरान में बयान किया। फरमाया सुबहानल्लज़ी, पहले तर्जमा सुन लें जो तिलावत किया है, फिर इसके तफसीरी फ़वाइद बयान करते हैं। फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा बिअब्दिही लैलन, जिसने सैर करवाई अपने बंदे खास को रात के वक्त, और सारी रात नहीं, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतों वाला माहौल रखा है, बरकतें ही बरकतें हैं। ले नूरियहू मिन आयातिना, सैर क्यों करवाई? ताकि हम अपने बंदे खास को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। ये था तर्जमा जो मैंने आयात असरा तिलावत की। आइए अब इसके तफसीरी फ़वाइद की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात यह है, आजकल उस्ताद सफर करता है तो शागिर्द खबरें देते हैं कि जी हमारे उस्ताद साहब बैरूनी मुल्क गए हैं, फलां फलां जगह का दौरा करेंगे। पीर सफर करता है तो मुरीद खबरें देते हैं, बाप सफर करता है तो बेटे खबरें देते हैं, सदर पाकिस्तान हमारे मुल्क का सदर या वजीर आजम वो सफर करता है तो उस मुल्क के सहाफी खबरें देते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, इधर मामला और है। मेरे नबी की शान देखिए, अल्लाह ने सफर भी खुद करवाया और खबरें भी खुद दी। और जो खबरें दी जाती हैं अखबारों में, ये खबरें गलत भी हैं। वाकई में कुछ होता है, खबर कुछ बनाई जाती है, बकायदा कांट शांट करके खबर बनाई जाती है। लेकिन सदके जाऊं, मेरे नबी के सफरे मिराज की खबर भी अल्लाह ने उस किताब में दी जिसकी किताब में फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं। तो ये भी शान है, सफर भी खुद करवाया और खबरें भी खुद दे दी। इस पर सवाल होता है कि या अल्लाह, खबरें देने की ड्यूटी किसी और की लगा देते, और खबरें दे कैसे सकता था? एक मौका वो भी आया, जिब्रील भी साथ नहीं, रफ भी साथ नहीं, तो वो खबरें कौन देता? तो अल्लाह ने देनी थी। और फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो, हम कहते हैं वो जात, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदा खास को। अब बात तो करनी थी सफरे मिराज की, तो अल्लाह करीम ने पहले अपनी पाकी बयान की कि वो पाक है। इस जगह पर पाकी बयान करने की क्या जरूरत थी? हालांकि कुरान में और जगह पाकी बयान की है, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून, या कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, पाकी बयान हुई है। इस जगह पर क्यों बयान की? तो इस जगह पर पाकी बयान करने की हिकमत यह है कि अल्लाह ने वाकया मिराज बयान करने से पहले अपनी पाकी बयान की कि कायनात वालों सुनो, मेरी शान क्या है, मैं पाक हूं हर ऐब से, हर कमजोरी से, मैं हर कमजोरी से पाक हूं, हर ऐब से पाक हूं। अब ये बात करने के बाद फरमाया असरा बिअब्दिही,
جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، اللہ کو علم تھا لوگ نہیں مانیں گے، لوگ انکار کر دیں گے، بلکہ تفسیریں اٹھاؤ جس وقت نبی پاک نے واقعہ معراج کی بات کی، جو بعض لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی کچے مسلمان تھے، وہ مرتد ہو گئے، کہتے ہیں یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کو پتا تھا لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی، تو اللہ نے پہلے اپنی پاکی بیان کی، فرمایا پہلے سن لو میں کون ہوں، میں پاک ہوں ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، میں پاک ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں میں اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو میں کر رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اب جس نے معراج پہ اعتراض کرنا ہے وہ میرے محبوب پر نہیں کرتا، وہ میں اللہ پہ کرتا ہے۔ تو فرمایا میں لے گیا، تو میں لے جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر نہیں لے جا سکتا تو پھر سبحان کیسے ہوا؟ سبحان کا معنی ہے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اور اگر لے جانے پر قادر نہیں پھر تو یہ کمزوری آ گئی، اور کمزوری عیب ہوتا ہے تو پھر تو عیب آ گیا، پھر سبحان نہ رہا۔ جب سبحان مانتی ہو تو پھر یہ شک کیوں کرتی ہو کہ کیسے لے گیا؟ اور دوسری بات، اگلی باتیں ہمارے پاس دلیلیں نہ بھی ہوں، اسی سبحان میں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ میرے نبی کو جو معراج ہوا ہے نا وہ خواب میں نہیں ہوا، جسمانی ہوا۔ بعض لوگ جسمانی معراج کے قائل نہیں ہیں، اسلام کے کچھ نام نہاد طبقے ایسے بھی ہیں جو معراج جسمانی کے قائل نہیں ہیں، ان میں بالخصوص قادیانی اور بھی ہیں جو معراج جسمانی کے قائل نہیں، کہتے ہیں معراج جسمانی تو ممکن نہیں، یہ منامی ہے، یعنی خواب میں ہوا ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے سبحان کہا میں پاک ہوں، اس کے بعد میرے نبی کے معراج کی بات کی۔ اگر بات خواب کی ہوتی، اگر معراج خواب میں ہی ہونا ہوتا تو اس میں کمال کیا تھا؟ اس میں اتنا زور کیوں لگایا گیا؟ بیان کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنی پاکی بیان کی پھر بات کی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہم میں سے کہے میں رات یہاں سے چلا، میں مکہ شریف پہنچ گیا، مکہ شریف سے میں نے عمرہ کیا، پھر میں مدینہ شریف پہنچ گیا، وہاں سے میں مصر چلا گیا، مصر سے ترکی چلا گیا، پھر میں شام چلا گیا، پھر میں دبئی چلا گیا، پھر میں فلاں چلا گیا، پھر میں کراچی آ گیا، پھر میں اپنے گھر آ گیا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ تو آپ اعتراض کریں گے؟ بھئی خواب کی بات ہے، خواب میں آدمی جہاں مرضی جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات خواب کی ہوتی تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے میرے نبی کا یہ معجزہ نہیں بنتا، اگر خواب میں ہے تو پھر معجزہ نہیں بنتا۔ اور دوسری بات ہے اگر یہ بات خواب میں ہوتی، جو لوگ مرتد ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ خواب میں انکار کس نے کرنا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جتنے کافر تھے، ان کافروں نے انکار کیوں کیا؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو یہ بھی انکار نہ کرتے۔ انکار کرنے کا سبب یہ تھا، میرے نبی نے فرمایا خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے گیا، اور گیا بھی راتوں رات ہوں، راتوں رات آ گیا، اس لیے انکار کیا۔ تو اللہ کو پتا تھا لوگ کہیں گے نہیں جا سکتے، کیسے چلے گئے؟ ممکن نہیں ہے، راستے میں قرہ نار ہے، آدمی وہاں سے گزرے تو جل سکتا ہے، زمہریر ہے، برف کا قرہ ہے، آدمی جم جاتا ہے، قرہ ہوا ہے، کتنے قرے کراس کر کے وہ جا سکتا ہے، وہ تو جا نہیں سکتے اوپر، کیسے چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جواب سبحان کہہ کے دے دیا، فرمایا وہ تو نہیں جا سکتے، میں پاک ہوں، میں لے جا سکتا ہوں۔ ساری باتوں کا جواب،
جتنے اعتراض ہو رہے ہیں، جتنے ہوں گے قیامت تک، ان سب کا جواب اس سبحان میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں لے جا سکتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ میں تو قادر مطلق ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو وہ ہوں جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں، تو میں مصطفیٰ کو لے جا نہیں سکتا۔ اب ذرا ان کی طرف غور کیجئے جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کیسے چلے گئے، راستے میں قرہ نار ہے، زمہریر ہے، قرہ نار آگ کا قرہ ہے، وہاں سے آدمی گزرے تو جل جاتا ہے، میرے آقا کیسے گزر گئے؟ ان پاگلوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسی قرے سے گزر کر آدم علیہ السلام زمین پہ آئے۔ آدم علیہ السلام بھی تو جنت میں رہتے تھے، اماں ہوا بھی جنت میں رہتی تھی، چلو آدم علیہ السلام تو نبی ہیں، اماں ہوا تو نبی بھی نہیں، وہ اسی قرے سے گزر کے آئے، تو ان کو آگ نے نہیں جلایا، وہ قرہ نار سے گزر کے آئے، ان کو کچھ نہیں ہوا، تو میرے بھائی اسی قرہ نار سے میرا مصطفیٰ کیوں نہیں گزر سکتا؟ اور دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، میرے نبی کے غلام آگ میں چل جائیں آگ ان کو نہیں جلاتی، قرہ نار نے میرے مصطفیٰ کو کیا کہنا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حال یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصائص کبریٰ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں آقا میرے گھر دعوت کھائیں، نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں دعوت کھائی۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت انس نے صحابہ کی ایک مرتبہ دعوت کی، دسترخوان میلا تھا تو اپنے غلام سے کہنے لگے یہ دسترخوان صاف کر کے لاؤ، اس نے اٹھایا، آگ کے بلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، جب ڈالا تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو وہ بالکل صاف ہو گیا اور آگ نے جلایا نہیں۔ وہ کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے انس اس میں راز کیا ہے؟ کپڑے کا دسترخوان ہے، اس کو تو جلانا تھا، آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت انس فرمانے لگا اس میں راز کیا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا اور راز تو کوئی نہیں، جس طرح میں نے آج تمہاری دعوت کی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کی دعوت کی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے کھانا مبارک تناول فرمایا اور یوں کر کے اس دسترخوان سے ہاتھ مبارک صاف کیے، کہتے ہیں وہ دن گیا آج کا آیا، میں نے کبھی اس دسترخوان کو دھویا نہیں، جب میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، تنور میں ڈال دیتا ہوں، یہ صاف ہو جاتا ہے، آگ اس کو جلاتی نہیں۔ او اللہ کے بندو، جس دسترخوان کو میرے نبی کے ہاتھ لگ جائیں اس کو تو آگ جلاتی نہیں، تو میرے مصطفیٰ کو قرہ نار کیا کہہ سکتا تھا؟ جو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور قرآن سے دلیل دے چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا اہبتو اتر جاؤ، تو وہ اسی قرہ نار سے اتر کے آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں وحی لے کر آئے، اسی قروں سے گزر کے آئے، کچھ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن آگ جلاتی تب ہے جب اللہ کی اجازت ہو، چھری کاٹتی تب ہے جب اللہ کی اجازت ہو۔ اللہ کی اجازت نہ ہو تو چھری اسماعیل کی گردن پہ چلی بھی جائے تو کاٹ نہیں سکتی۔ آگ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے بھی جائیں تو وہ جلا نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر چیز کی طاقت دینے والا تو میرا اللہ ہے۔ جب جس نے ہر چیز جس کے کنٹرول میں ہے، جب وہ فرماتا ہے میں لے گیا تو پھر کون رکاوٹ بن سکتا تھا؟ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا اسریٰ، اب اسریٰ کا معنی ہے رات کو سیر کروانا۔ اسریٰ کا معنی کیا ہے؟ رات کو سیر کروانا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں لے گیا محبوب کو سیر کے لیے۔ اچھا یہ بھی معاملہ عجیب ہے،
ہم لوگ بھی سیر پہ جاتے ہیں، ہماری سیر چھوٹی ہے، ہمارے سفر لمبے ہیں۔ ہم سیر پہ گئے، کمپنی باغ چلے گئے، تھوڑے سے پیسے اور پاس ہیں تو لاہور چلے گئے، تھوڑے سے اور پیسے زیادہ ہیں تو مری چلے گئے۔ بس ہماری سیر یہ ہے۔ تو جب سفر کرنا ہو، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، ہمارے سفر لمبے ہیں، ہماری سیریں چھوٹی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے سفر چھوٹے ہیں، سیر لمبی ہے۔ سفر کیا ہے؟ کبھی مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے گئے، کبھی طائف چلے گئے، کبھی تبوک چلے گئے۔ یہ سفر تھے۔ جب سیر کی باری آئی تو لامکان چلے گئے۔ سفر چھوٹا، سیر لمبی۔ ہمارے سفر لمبے، سیر چھوٹے۔ اور دوسری بات، اللہ نے اذہبا نہیں فرمایا۔ اذہبا کا معنی بھی لے جانا ہے، عربی میں اذہبا کہتے ہیں لے جانا، تو اسرا کا معنی بھی لے جانا، لیکن فرق ہے، اذہبا کا معنی ہے مطلقاً لے جانا اور اسرا کا معنی ہے سیر کے لیے لے جانا۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا اذہبا میں محبوب کو لے گیا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوست کو کہتے ہیں بھی آج ذرا فلاں جگہ جانا ہے، آج ذرا ہم نے وہ فیصلہ وہ شہر میں جانا ہے، 8 بازاروں کا کسی کا نام لے دیں، وہاں جانا ہے، آج ذرا چلیں۔ وہ جانا چاہتا نہیں، آپ کے منہ ملازے کی خاطر مجبوراً وہ جا رہا ہے، خوشی سے نہیں جا رہا، وہ جانا چاہتا نہیں، لیکن آپ نے اس کو کہا تو وہ چلا گیا، تو وہ چلا گیا۔ تو اس کا مطلب اذہبا آپ لے گئے۔ جب کوئی سیر پہ جاتا ہے وہ مجبوراً نہیں جاتا، وہ شوق سے جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کو سیر کے لیے لے کر گیا ہوں، یعنی مجبوراً نہیں میرا محبوب گیا، میرا محبوب خوشی سے اور شوق سے گیا۔ اسرا بعبدہ، جب بے عبدہ کا لفظ آیا نا، کئی لوگوں نے اس پر تقریریں کر دی، کہنے لگے دیکھو عبد کا معنی ہے بندہ۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ۔ پورے قرآن میں جہاں لفظ عبد آئے گا اس کا معنی کیا ہے؟ بندہ، عبد۔ اور عباد جمع ہے عبد کی، اس کا معنی ہے بندے۔ اللہ فرماتا ہے اسرا بعبدہ، میں نے سیر کروائی اپنے بندے کو، لیکن عبد ہی اپنے بندہ خاص کو۔ اب اللہ نے عبد فرمایا، لوگ جب عبد ہی پڑھا تو لوگوں نے اس پر تقریریں کی، کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو نبی کو معراج ہوا اور نبی نور بھی ہے، اللہ تو فرماتا ہے میں نے سیر کروائی عبد کو۔ یا عبد مانو یا واقعہ معراج ماننا چھوڑ دو۔ اگر واقعہ معراج ماننا ہے تو نور ماننا چھوڑ دو، اگر نور ماننا ہے تو واقعہ معراج ماننا چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں نور بھی مانیں گے، واقعہ معراج بھی مانیں گے۔ کہتے ہیں اللہ تو فرماتا ہے میں نے سیر کروائی عبد کو۔ میری ملت کے نوجوان بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ۔ اور یاد رکھو عبد اور نور ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ عبد کے مقابلے میں نور نہیں آتا۔ پوری دنیا کے محدث مفسر سب سے پوچھ لو، کوئی مائیکا لال تمہیں کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا کہ نور کے مقابلے میں عبد آئے، عبد کے مقابلے میں نور آئے، اور نور کے مقابلے میں اندھیرا آتا ہے، ظلمت آتا ہے، نور کے مقابلے میں عبد نہیں آتا۔ بلکہ نور عبد ہو سکتا ہے، عبد نور ہو سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آئیے اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ پہلے بات بتاؤ، جبریل نور ہے کہ عبد ہے؟ جبریل نور ہے کہ بشر ہے؟ جبریل نور ہے، میکائیل نور ہے، اسرافیل نور ہے، ادرائیل نور ہے، مالک نور ہے، خازن نور ہے، سارے فرشتے نور ہیں۔ مسلم شریف میں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ پتہ لگا جبریل بھی نور، میکائیل بھی نور، اسرافیل بھی نور، اسرائیل بھی نور، خالق مازن سبھی نور ہے۔ میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے
یہ سارے فرشتے نور ہیں۔ جب قرآن کی سورہ انبیاء نکالو، فرشتوں کے بارے میں جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، کسی نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرمایا میں تو ان باتوں سے پاک ہوں۔ یا اللہ پھر یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون۔ اور لوگوں فرشتوں کو میری بیٹیاں نہ کہو، اور فرشتوں کو میری اولاد نہ کہو، یہ تو میرے عزت والے بندے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا ویسے آیات اسرا و معراج کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اگر آپ نے اتنا ہی جواب دینا ہے نعرے کا تو آپ کی مرضی، مجھے تو کوئی نہیں، میں نے تو تقریر کر ہی لینی ہے، لیکن کوشش کیا کرو سبھی جواب دیا کرو۔ نبی کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور تو بات نہیں ہو رہی۔ تو بات یہ کر رہا تھا عبد، پتہ چلا جبریل نور، میکائیل نور، اسحاق، اللہ فرماتا ہے یہ عبد، یہ میرے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن سے پتہ چلا جبریل نور ہو کر عبد ہے، میکائیل نور ہو کر عبد ہے، اسرافیل نور ہو کر عبد ہے۔ پتہ چلا جبریل نور ہو کر عبد ہو سکتا ہے، اسرائیل نور ہو کر عبد ہو سکتا ہے، میکائیل نور ہو کے عبد ہو سکتا ہے، اسرائیل نور ہو کے عبد ہو سکتا ہے، تو میرا کمری والا نور ہو کے عبد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر جبریل کو عبد کہا جائے نورانیت کی نفی نہیں، میکائیل کو عبد کہا جائے نورانیت کی نفی نہیں، اسرافیل کو عبد کیا جائے کہا جائے تو نورانیت کی نفی نہیں، اسرائیل کو عبد کہا جائے تو نورانیت کی نفی نہیں، تو میرے نبی کو عبد کہا جائے تو نورانیت کی نفی کیسے ہو؟ کیونکہ عبد نور ہو سکتا ہے، نور عبد ہو سکتا ہے، عبد کے مقابلے میں تو نور آتا ہی نہیں، یہ تو ضد ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے عبد کہنے کی حکمت اور تھی، یار لوگ اور طرف لے گئے۔ یہاں عبد کیوں فرمایا؟ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ کہیں گے معراج خواب میں ہوا ہے۔ اگر معراج خواب میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلی روح کو معراج ہوا، جسم کو نہیں ہوا۔ تو اللہ نے جو اعتراض آنے والے تھے ان کا رد شروع میں کر دیا، فرمایا اسرا بعبدہ ہی، جس کو میں نے سیر کروائی ہے نا اپنے محبوب کو، جب سیر کروائی ہے تو عبد کو کروائی ہے۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ العبد عبارت عن اجتماع الروح والجسد، عبد مجموعہ ہے روح اور جسم کا۔ اکیلا عبد ہو اس کے اندر روح نہ ہو اس کو عبد نہیں کہتے، جنازہ کہتے ہیں، اور اکیلی روح ہو اس کے ساتھ جسم نہ ہو اس کو روح کہتے ہیں، عبد نہیں کہتے۔ عبد کب بنتا ہے؟ جب روح بھی موجود ہو، جسم بھی موجود ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو جب سیر کروائی، نہ اکیلا جسم تھا نہ اکیلی روح تھی، بلکہ اسرا بعبدہ ہی، میں نے روح اور جسم دونوں کو معراج کرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور دوسری بات، اگر عبد کی بھی بات کریں تو عبد کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد عابق، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ اب یہ علمی بات ہے، میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ عبد عابق اس کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا نافرمان غلام ہو۔ عبد رقیق اس کو کہتے ہیں ہوتا تو فرما بردار ہی ہے لیکن مالک اس کو اختیار کوئی نہیں دیتا۔ ایک ہوتا ہے عبد معزون، تو عبد معزون اس کو کہتے ہیں مالک اس پر اتنا راضی ہوتا ہے، اس کو اتنا اختیار دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو سودا تو نے کر دیا، تو نے نہیں کیا میں نے کیا، جو کام تو نے کیا وہ تو نے کیا، سمجھو میں نے کیا، اس کو کہتے ہیں عبد معزون۔ اگر میرے نبی کی عبدیت پر بھی بات کرتے ہو تو میرا نبی عبد عابق بھی نہیں، عبد رقیق بھی نہیں، میرا نبی تو ہے ہی عبد معزون، تمہارے جیسی عبدیت تو پھر بھی نہ بنی، وہ تو عبد معزون ہے۔
آپ کہیں گے کیسے؟ میں قرآن سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھری کنکروں کی کافروں کی طرف پھینک دی۔ اللہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ فرمایا حبیب پیارے جو کنکریں تو نے پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نے پھینکی تھی۔ یا اللہ پھر کس نے پھینکی؟ فرمایا ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ اب کنکریں پھینکی کس نے تھی؟ میرے نبی نے۔ اور اللہ فرماتا ہے تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نے پھینکی۔ یا اللہ کس نے پھینکی؟ فرمایا میں اللہ نے پھینکی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے نبی نے صحابہ سے بیعت لی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب پیارے جن لوگوں نے تیری بیعت کی ہے انہوں نے تیری نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی ہے۔ پتہ چلا میرا نبی عبد معزون ہے، اذن دیا گیا جو کام میرا نبی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے تو نے نہیں کیا یہ تو میں نے کیا۔ اچھا آگے فرمایا لیلن، ساری رات بھی سیر نہیں کروائی۔ لیلن کے اوپر دو زبر جو ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، اردو پڑھنے والے بھی جانتے ہیں اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ نون کی آواز نکالتے ہیں ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین عربی والے سمجھتے ہیں کس کس کام کے لیے آتی ہے؟ کبھی معرفہ کبھی نکرہ بنانے کے لیے تنوین آتی ہے، کبھی کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے تنوین آتی ہے، اور للتقلیل کبھی کسی چیز کو تھوڑا ہونے کی بیان کرنے کے لیے یہ تنوین آتی ہے۔ تو لیلن پر جو دو زبریں تنوین ہے، التنوین و للتقلیل، اس جگہ پہ تنوین آئی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میں نے ساری رات سیر نہیں کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا تھا یا اللہ سیر کروانی تھی تو دن کو کروا دیتا، دن کو سیر نہیں کروائی۔ اچھا چلو دن کو نہیں کروانی تھی تو یا اللہ چاندنی رات میں تو کرواتا۔ آج رات معراج کی، آج چاند ہے، آج تو اندھیری رات ہے، چاند بھی نہیں ہوگا۔ ذہن میں سوال آتا تھا تو پروردگار عالم نے نہ تو دن کو سیر کروائی نہ چاندنی رات میں سیر کروائی۔ کیوں؟ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے اگر اللہ دن کو سیر کروا دیتا میرے نبی کو جاتے ہوئے ابو لہب بھی دیکھ لیتا، ابو جال بھی دیکھ لیتا، ابو بکر صدیق بھی دیکھ لیتے، سبھی دیکھ لیتے، انکار کون کرتا؟ تصدیق اور تکذیب کون کرتا؟ اللہ نے سیر کروائی جب سب سو گئے، محبوب سبھی سو گئے ہیں تو آ جا۔ جاتے ہوئے نہ ابو بکر نے دیکھا نہ جاتے ہوئے ابو جال نے دیکھا، جو بغیر دیکھے تصدیق کر دے اسی کو تو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا تو نہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، بس نبی کی زبان پہ اعتبار کیا۔ اور آپ کو صدیق، جب آپ نے کہا نا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معراج پہ گئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یا ابا بکر انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اب دیکھا ابو جال نے بھی نہیں، اس نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ دیکھا ابو بکر صدیق نے بھی نہیں، لیکن انہوں نے تصدیق کر دی۔ بس یہ فرق ہے فطرتوں میں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی اگر اللہ دن کو سیر کرواتا، کوئی کہہ سکتا تھا نبی علیہ السلام سیر کرنے کے لیے سورج کی روشنی کے محتاج تھے۔ اگر چاندنی رات میں سیر کرواتا تو کوئی کہہ سکتا تھا نبی پاک علیہ السلام سیر کرنے کے لیے چاند کی روشنی کے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سیر کروائی، نہ دن کو نہ چاندنی رات میں سیر کروائی تو اندھیری رات میں دنیا والوں کے یہ مغالطے ختم ہو جائے، اور دنیا والوں یہ کہنے والوں نبی پاک علیہ السلام کو سیر کروائی نہ دن کو اور نہ چاندنی رات کو، دنیا والوں کو پتہ چل جائے میرا نبی سیر کرنے کے لیے نہ چاند کی روشنی کا محتاج تھا نہ سورج کی روشنی کے محتاج تھے میرے آقا، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں کیا
محتاجی ہو سکتی ہے چاند اور سورج کی روشنی کی؟ یا رسول اللہ ہم تو کہتے ہیں چاند چمکا تو آپ کی وجہ سے، سورج چمکا تو آپ کی وجہ سے، تارے چمکے تو آپ کی وجہ سے، سارے چمکے تو آپ کی وجہ سے، بلکہ ہم تو اگلی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ آدم چمکے تو آپ کی وجہ سے، نوح چمکے تو آپ کی وجہ سے، کلیم اللہ چمکے تو آپ کی وجہ سے، روح اللہ چمکے تو آپ کی وجہ سے، ابراہیم چمکے تو آپ کی وجہ سے، اسماعیل چمکے تو آپ کی وجہ سے، موسیٰ چمکے تو آپ کی وجہ سے، عیسیٰ چمکے تو آپ کی وجہ سے، 1,24,000 انبیاء رسول چمکے آپ کی وجہ سے آقا، بلکہ ابو بکر صدیق چمکے تو آپ کی وجہ سے، عمر فاروق چمکے تو آپ کی وجہ سے، عثمان غنی چمکے تو آپ کی وجہ سے، حیدر کرار چمکے تو آپ کی وجہ سے، اشرا مبشرہ چمکے تو آپ کی وجہ سے، مکی صحابہ چمکے تو آپ کی وجہ سے، مدنی صحابہ چمکے تو آپ کی وجہ سے، تمام صحابہ چمکے تو آپ کی وجہ سے، بلکہ داتا حجویری چمکے تو آپ کی وجہ سے، خواجہ اجمیری چمکے تو آپ کی وجہ سے، خواجہ معین الدین چشتی چمکے تو آپ کی وجہ سے، 11ویں والے پیر چمکے تو آپ کی وجہ سے، سیال شریف والے چمکے تو آپ کی وجہ سے، تونسا شریف والے چمکے تو آپ کی وجہ سے، پاک پتن والے چمکے تو آپ کی وجہ سے، شرکپور والے چمکے تو آپ کی وجہ سے، گورڑے والے چمکے تو آپ کی وجہ سے، تاجدار بریلی چمکے تو آپ کی وجہ سے، محدث اعظم چمکے تو آپ کی وجہ سے، ہم نے تو بات ہی ختم کر دی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہمارا یہ جمعے چل رہے تھے تفسیر کے، تو میں نے تفسیر ہی بیان کی ہے، لیکن آج کی تفسیر آیات اسراء و معراج والی بیان کرتا ہے انشاءاللہ۔ واقعہ معراج جو ہے وہ آج خاص رات ہے، آج رات عشاء کی نماز کے بعد یہ آج پروگرام ہوگا، تو کیا تشریف لائیں گے؟ تمامی بھائی کوشش کریں 10 بجے صلاۃ و تسبیح ہوگی، 10 بجے صلاۃ و تسبیح ہوگی، اس سے پہلے آپ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس سے پہلے درود پاک کی کثرت کریں، اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب کریں، تمام بزرگان دین کے لیے اپنے اپنے گھر میں جو کچھ ہو سکتا ہے قرآن پڑھ کر ان کو اصالِ ثواب کریں۔ تو 10 بجے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور یوں ہی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کھڑی ختم ہوگی نماز، تو اس کے بعد بیان ہوگا۔ تو کوشش کریں آپ سبھی تشریف لائیں، تو انشاءاللہ یہی شیڈول ہے آپ کو دیا جاتا ہے۔ آج ہر مسجد میں پروگرام ہے، لیکن ہر مسجد میں پروگرام الگ الگ ہے، ہر مسجد میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جو تمہارے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر آ جاؤ، مجبور نہیں کرتے۔ اگر تمہاری تمیز ساتھ دے تو یہاں تشریف لے لیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ معراج کی خاص رات ہے، یہ مانا پروگرام نہیں ہے تو مانا پروگرام ہی ہمارا، ہم نے مانا پروگرام اسی لیے چھوڑا تھا کہ لیلۃ المعراج میں کریں گے، لیکن یہ خاص رات ہے، یہ رات ہے میرے نبی کا ذکر سننے سنانے۔ تو کوشش کریں، سردی بہت ہے، مجھے بھی پتہ ہے سردی بہت ہے، لیکن سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے میرے نبی کے ذکر کی خاطر، میرا نبی ہمیں بخشانے کے لیے وہ لامکاں پہ چلے گئے، ہم یہاں مسجد میں نہیں آ سکتے، تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات آ جائیں گے انشاءاللہ؟ یہ کسی بھائی نے چٹ دی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو تب لوگ اتنا کھانسی کرتے ہیں کہ کھانسی آتی ہے، جماعت کھڑی ہوتے ہی کھانسی شروع کر دیتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھئی یہ جو کھانسی آتی ہے نا، جو آدمی جان بوجھ کر کھانسی کرے وہ تو شرم نجائز ہے، وہ تو نماز کے اندر جائز ہی نہیں ہے،
لیکن ایک آدمی کو کھانسی آتی ہے تو وہ روکی نہیں جا سکتی، یہ شرعی عذر ہے۔ شرعی عذر جو ہے اس میں شریعت اجازت دیتی ہے، کوشش تو کریں روکنے کی، لیکن اگر آ جائے تو اس پر فتویٰ کوئی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنی روک سکیں روکیں، لیکن اگر کسی کو کھانسی آ جائے تو اس پر فتویٰ کوئی نہیں، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے، اس لیے کھانسی آ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔